बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इंसान कभी कभी जितनी शराफत और ईमानदारी सच्चाई से जी रहा हो, मगर बाज़ औक़ात हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है कि हम ना चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है, जिससे अपनी जान छुड़वाई जा सके। मैंने सुना था अगर कोई झूठ मसलहतन किसी अच्छाई के लिए बोला जाए तो वो गलत नहीं होता, और यही बात सोचकर मैंने भी एक बार झूठ बोलने की गलती कर दी थी, जो मेरी ज़िंदगी की निहायत बड़ी भूल साबित हुई थी। मैं मिस्र में लोगों को कुरान सिखाता था। पहले तो मैंने ये काम शौक़ में शुरू किया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ बहुत अच्छे कुरान ख़्वां भी थे। उनकी खूबसूरत आवाज़ खुद आज़ाद थी, और उनकी किरात जो भी सुन लेता भूल नहीं पाता था। मुझे भी अपने वालिद से विरसे में खूबसूरत आवाज़ और अच्छी किरात मिली थी। हमारा तलफ़ुज़ भी अच्छा था, और हमारे में दूसरों को अच्छे से सिखाने की खुदादाद सलाहियत थी। मैं पहले तो दोस्तों को कुरान पढ़ाता था, फिर मेरी सलाहियतों और अच्छे तलफ़ुज़ के बारे में जूं लोगों को पता चलता गया, मेरे पास कुरान पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। मिस्र में वैसे भी लोग कुरान को पढ़ने से ज़्यादा सीखने और अच्छी किरात करने के शौकीन हैं। दुनिया में कुरान पढ़ने का हक़ अदा करने वालों में मिस्र के मुसलमानों का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और इसी शौक़ और लगन की वजह से मिस्र के लोग कुरान पढ़ने के लिए भी ऐसे कारी का इंतखाब करते थे जिसकी किरात बेहतरीन हो। मेरी इस सलाहियत की वजह से मैं जल्द वहाँ के लोगों में मकबूल होता गया, और निहायत शौक़ से मैं सबको कुरान सिखाने लगा। मेरे लिए ये काम बहुत आसान और दिलचस्प था, और मुझे कभी इस काम के दौरान मुश्किल का सामना नहीं हुआ था। मगर फिर एक रोज़ मैं ऐसी मुश्किल में आन पड़ा जो बज़ाहिर बहुत छोटी सी थी, मगर इसकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, जो मैं मामूल के मुताबिक अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ा रहा था। क्लास का वक्त ख़त्म हुआ तो मैं घर जाने की तैयारी करने लगा, मगर तब मेरे एक साथी ने आकर मुझे बताया कि मुझसे मिलने कोई शख्स बहुत दूर से आया है, और वो पिछले 1 घंटे से मेरी कुरानी क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। मुझे ये सुनकर कोई हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जब से मैं मकबूल हुआ था मुझसे मिलने अक्सर लोग आते रहते थे, और उनकी ख्वाहिश भी मैं अब पहले से जान जाता था कि वो लोग मुझसे कुरान पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते थे। उस रोज़ भी मैं यही सोचकर उस मेहमान शख्स से मिलने चला गया। मेरी तवक्को के मुताबिक उसने मेरी किरात की तारीफ़ करते हुए बताया कि वो मेरे कुरान की तारीफ़ सुनकर ही मेरे पास आया है, मगर उसका अगला जुमला मेरी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था, क्योंकि वो मुझसे बोल रहा था कि तुम्हारे कुरान ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मुझे तब पता चला कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं था, वो एक ईसाई था, जिसे कुरान की मोहब्बत ने हमारे मज़हब को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो मुझे बता रहा था कि उसे कभी मौसीकी से लगाव नहीं रहा था। दोस्त उसे अक्सर जब म्यूज़िक की तरफ तवज्जो दिलाते तो वो उकताकर इनकार कर देता। फितरी तौर पर उसे ये सब चीज़ें मुतासिर नहीं करती थी, मगर कुछ रोज़ पहले उसे एक गैर मुस्लिम दोस्त ने बातों बातों में कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और इंसान जब परेशान हो या वक्त गुजारी मुश्किल हो तो मौसीकी बेहतरीन मशग़ला साबित हो सकती है। तब उसने दोस्तों से शर्तिया कहा था कि उसे आज तक किसी मौसीकी ने ना ही कभी सुकून दिया था, ना ही उसे उसका वक्त अच्छा गुजरता था, बल्कि उसका मानना था कि मौसीकी उसका मिजाज ख़राब कर देती है। इसकी बात पर उसका एक दोस्त चैलेंज देते लहजे में बोला कि वो एक मौसीकी जानता है जो किसी का भी दिल जीत सकती है, बल्कि उनको भी सुकून देती है जो उम्र भर बेसुकूनी का शिकार रहे हों। वो ईसाई शख्स बोला कि उसे पहली बार दोस्तों ने इस तरह चैलेंज दिया था और उसकी बात की नफ़ी की थी। वो इत्मीनान से मुस्कुराता रहा और अपने दोस्त से बोला कि वो इस मौसीकी का नाम बताए, फिर वो सुनकर ईमानदारी से अपना ख्याल बता देगा। वो बोला कि ऐसा बोलते हुए मुझे यकीन था कि मुझे कुछ मुतासिर नहीं करता, तो इस बार भी मेरा जवाब और ख्याल वही होगा। मगर उसके दोस्त ने अपने मोबाइल पर एक ऑडियो लगाकर उसे सुनाई तो वो बेसाख्ता अपनी जगह साकिन सा रह गया था। वो आवाज़ उसकी रूह तक सुकून उतार गई थी। पूरी ऑडियो सुनने तक वो अपनी जगह जमकर बैठा रहा। पहली बार उसे किसी आवाज़ ने मुतासिर किया था, और वाकई उसे लग रहा था कि उसके दिल में पहली बेसुकूनी को करार आया था। उसके सब गैर मुस्लिम दोस्त उसको मौसीकी बोल रहे थे, जबकि वो कुरान की तिलावत थी। सबको ही वो किरात मुतासिर कर रही थी। उन सब के लिए वो बस एक मौसीकी थी, मगर वो जो सारी ज़िंदगी किसी भी आवाज़ से मुतासिर नहीं हुआ था, उसके लिए वो आवाज़ और किरात बेहद मुतासिर कुन थी। वो दोस्तों से शर्त हार गया और उससे मिन्नत करके वो ऑडियो हासिल की। वो बोला कि उस रोज़ के बाद वो अक्सर वही ऑडियो सुनता रहता था।
پھر ایک روز وہ متجسس ہوا کہ اس آواز کے مالک کو جان سکے۔ وہ اس آواز میں مزید کچھ سننا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس آواز کے بارے میں انٹرنیٹ سے سب معلومات حاصل کی تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں اسے پتہ چلا کہ وہ تو ایک مسلمان مرد کی آواز تھی، اور وہ کوئی موسیقی نہیں بلکہ مسلمانوں کی پاک کتاب قرآن کی تلاوت تھی۔ اس نے تلاوت کرنے والے کا نام ڈھونڈا تو اسے میرے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ اس نے میری تمام تلاوت جو لوگوں نے ویڈیو بنا بنا کر انٹرنیٹ پر دی تھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر سن لی۔ وہ ایک پیسے والا شخص تھا جس کے لیے مجھ سے آ کر ملنا مشکل کام نہیں تھا۔ وہ میرے بارے میں پتہ کرتا مجھ تک پہنچ گیا تھا اور میری قرات کی تعریف کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں اسے مسلمان کر دوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات تھی۔ میری قرات سے ایک عیسائی کا دل بدل گیا تھا اور مجھے لگا میری محنت کا اللہ نے صلہ دے دیا تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ میں اسے اسی وقت کلمہ پڑھا دینا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے کچھ متذبذب سا محسوس ہوا۔ میں نے اس کا تذبذب محسوس کیا تو اسے عیسائی کو بولا کہ وہ بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے یا پہلے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ میرے سوال پر وہ بولا کہ میں بھی پہلے قرآن سے متاثر ہوا ہوں۔ وہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے وقت دے دیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے قرآن سیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد وہ عیسائی اکثر مجھ سے ملنے آتا رہتا، مگر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ اسلام میں دلچسپی لینے کی بجائے مجھے اپنے عیسائی مذہب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتانے لگتا۔ اور ایک روز آخر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا تھا، اور اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مجھ سے بولا کہ اسلام بہت مشکل مذہب ہے اور اس میں بہت سی چیزوں پر پابندی ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور مجھے مشورہ دینے لگا کہ میں بھی عیسائی ہو جاؤں اور اپنی اسی خوبصورت آواز میں ان کی کتاب پڑھا کروں۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں جتا دیا کہ میں اپنی محبت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور مجھے اپنے مذہب سے بہت پیار ہے۔ مجھے اپنا مذہب بالکل مشکل نہیں لگتا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا اسلام میں جن باتوں کی ممانعت کو لوگ غیر ضروری پابندیاں سمجھتے تھے، ہم ان سے دور رہنے کے فوائد بہت اچھے سے جانتے تھے۔ شراب، شباب اور گناہوں بری زندگی میں انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز ہی انسان کی روح کو تازہ رکھتا ہے، مگر غیر مسلم لوگ چاہے جتنی بے سکونی کا شکار رہیں وہ ان باتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس عیسائی مرد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی حساب تھا۔ وہ بے سکونی کا شکار تھا۔ اس کی زندگی بہت مصروفیات میں گزر رہی تھی۔ وہ ایک کامیاب اور امیر آدمی تھا، مگر اسے آج تک فارغ وقت میں سکون حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اسے قرآن اور اس کی تلاوت نے سکون دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسلام میں داخل ہونے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اسے کچھ ایسی چیزیں چھوڑنا پڑتی جو اس کی زندگی بھر کی عادت تھی، جیسا کہ شراب اور کلب وغیرہ میں پارٹیاں کرنا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ قرآن کی کوشش میں اور اپنے سکون کے لالچ میں مجھ تک تو آ گیا تھا، مگر اب تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ الٹا وہ مجھے مذہب بدلنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ میں اسے انکار کر کے بھیج دیا، مگر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص کا دل بدل گیا ہے، شاید ابھی اللہ کی طرف سے اسے توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں کچھ دن اسی کو سوچتا رہا اور افسوس کرتا رہا، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر وہ شخص کچھ وقت بعد پھر سے میرے پاس آیا اور مجھ سے قرات سنانے کی فرمائش کی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ شخص خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے قرآن سنتا تھا اور میری قرات سے سکون حاصل کرتا تھا، مگر وہ ہمارے دین کو مشکل سمجھتا تھا۔ وہ مجھے عیسائی بننے کی ترغیب دیتا تھا اور میرے انکار پر مایوس ہو کر چلا جاتا تھا۔ اس کے مسلسل ایسا کرنے پر میں تنگ آ گیا اور ایک روز اپنے شاگرد سے بولا کہ اب اگر وہ شخص مجھ سے ملنے آئے تو میرے کان میں آ کر بولنا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے خواب میں پریشان اور بھٹکتا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے اس جملے کی وضاحت اپنے شاگرد کو نہیں دی تھی اور نہ ہی پوری تفصیل بتائی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا میں کیا سوچے بیٹھا ہوں اور میری اس بات کا کیا مقصد ہے، مگر میرا شاگرد اتنا جان گیا کہ میں اس سے جھوٹ بلوا رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور نہ ہی خواب میں کسی شخص کو پریشان دیکھا تھا۔ اس نے دبے دبے الفاظ میں مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ میں اسے جھوٹ بولنے پر اکسا رہا ہوں تو یہ بات گناہ کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ میں خود ہمیشہ اپنے شاگردوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ اس کی بات پر میں نے اسے یہی سمجھا دیا کہ جو جھوٹ کسی مصلحت اور اچھائی کے تحت بولا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ میرا شاگرد میری بات پر خاموش ہو گیا، اور جب اگلی بار وہ عیسائی مرد آیا تو میرے سمجھانے کے مطابق میرا شاگرد ہمارے پاس آیا اور اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے میرے کان میں بولا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی الفاظ دہرائے جو میں اسے سمجھا چکا تھا، اور اس نے آواز اتنی ضرور رکھی کہ وہ شخص سن سکے۔ میری توقع کے مطابق وہ شخص ان الفاظ پر ٹھٹک گیا،
اور بے چینی سے مجھ سے استفسار کرنے لگا کہ اس لڑکے کی بات کا کیا مطلب ہے۔ میں نے اپنے شاگرد کو وہاں سے بھیج کر گلا کھنکارا اور خود کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ لڑکا جو خواب دیکھتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا وہ شخص اس بات سے ضرور متوجہ ہوگا۔ ویسے تو انسان کی فطرت ہے، وہ نہ چاہے تب بھی خواب کا دیکھنا یا اس کی تعبیر جاننے کی خواہش رکھنا ایک عام سی بات ہے۔ پھر شخص تو خوابوں پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا، کیونکہ پہلے مجھ سے ملنے کے دوران وہ شخص مجھے بتا چکا تھا کہ وہ خوابوں کو خدا کی طرف سے ایک اشارہ مانتا ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ خواب انسان کو کامیاب ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور کبھی کوئی خواب بے معنی نہیں ہوا کرتے۔ میں نے اس شخص کی اسی کمزوری کو استعمال کیا تھا اور اس لڑکے سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بلوا کر اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ اس شخص کے متوجہ ہونے پر میں نے ایک ایسا خواب بنا کر اسے سنایا کہ وہ گنگ رہ گیا اور کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ پھر اچانک وہ شخص میرے قدموں میں گر کر رونے لگا اور بولا کہ میں نے اسے بہت بڑی مشکل سے بچا لیا ہے، ورنہ وہ ساری عمر شاید بھٹکتا رہ جاتا اور کبھی اپنی زندگی کی حقیقت اور سچائی نہ جان پاتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا اور اس کے بعد سنبھلتے ہی بنا مزید سوال و جواب کیے وہ فوری مسلمان ہو گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ میں نے اس کی کشمکش کو ختم کر کے اس پر احسان کیا ہے اور میں بھی اسی ظام میں مبتلا تھا، مگر وہ خواب بناتے ہوئے میں یہ بات بھول گیا کہ میں اللہ کے کام میں مداخلت کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جھوٹا خواب بنا کر سنایا تھا جو خوابوں کو خدا کا اشارہ سمجھتا تھا۔ میرے خواب نے اس شخص کو مسلمان کر دیا تھا اور اس کی زندگی سنوار دی تھی، مگر میں نے خود اللہ کو ناراض کر دیا تھا۔ اس شخص کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، جس میں نے دخل اندازی کی تھی، اور یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب مجھ پر زوال آیا اور میں پستیوں میں گرتا چلا گیا اور جن لوگوں میں مقبول ہوا تھا انہی لوگوں کی نظروں میں گر گیا۔ وہ شخص تب تو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر مبارک وصول کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، مگر کچھ عرصہ بعد میرے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہے جو میرا شاگرد ہے اور اس کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ وہ میری زندگی کا پہلا انسان تھا جو میرے پاس میری تلاوت یا قرات سے متاثر ہو کر نہیں آیا تھا، جو قرآن نہیں سیکھنا چاہتا تھا بلکہ اس لڑکے سے ملنا چاہتا تھا جس سے میں نے جھوٹ بلوایا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس سے وجہ پوچھی اور ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھے جواباً اسی شخص کے بارے میں بتایا جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا، اور اس کا مسلمانوں والا نام میں نے احمد علی رکھا تھا۔ اس نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے حواس کو جھٹکا پہنچا گئی تھی، اور اس کے الفاظ پر مجھے لگا تھا جیسے اللہ نے مجھے سزا دی ہو کہ اب سب سے جھوٹ بولو اور ان کے مستقبل طے کرو، کیونکہ وہ شخص میری حیرت پر بول رہا تھا کہ اسے احمد علی نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بتائی کہ ایک نیک بندے کے نیک شاگرد کو اللہ کی طرف سے سچے خواب آتے ہیں جن میں اللہ انسان کی مشکل کا حل بتاتا ہے۔ وہ شخص احمد علی کی یہ بات سن کر اتنا متاثر ہوا تھا کہ اپنے بارے میں جاننے پہنچ گیا، جبکہ میں ساکن سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ میں اس لڑکے کو بلاؤں تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ اسے جانتا ہے یا نہیں، یا اس نے کبھی اس کے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو اسے بتائے اور اس کی صورت یاد رکھے۔ میں نے کسی طرح اس شخص کو ٹال دیا اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا کہ وہ لڑکا اب میرے پاس پڑھنے نہیں آتا۔ میں نے اس شخص سے بہت مشکل سے اپنی جان چھڑوائی تھی، مگر اس کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہیں کی تھی جو اب کر چکا تھا، اور مجھے تبھی محسوس ہو گیا تھا کہ میں کس بری طرح پھنس چکا ہوں۔ میں نے اپنے شاگرد کو بلایا تاکہ اسے سمجھا سکوں، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو بہت پریشان تھا۔ میری سوال کرنے پر اس لڑکے نے میرے سر پر دھماکہ کیا کہ میرا بلوایا گیا جھوٹ کیسے اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ وہ بولا کہ جس روز اس نے جھوٹ بول کر احمد علی کو متاثر کیا تھا، اس کے چند دن بعد احمد علی اس کے پاس آیا تھا اور ذاتی طور پر اس سے مل کر اپنا نمبر دیا تھا اور اسے خصوصی ہدایت دی تھی کہ وہ آئندہ جب بھی احمد علی کے بارے میں کوئی خواب دیکھے تو ضرور اسے بتائے۔ وہ لڑکا اس بات پر پریشانی سے بولا کہ وہ احمد علی کے مسلسل رابطہ کرنے سے پریشان ہو چکا ہے اور اپنے جھوٹ پر نادم ہے۔ وہ مجھ سے درخواست کر رہا تھا کہ میں اس کی جان چھڑواؤں، اور میں اس کی کیا مدد کرتا؟ میں تو خود بھی اپنے جھوٹ پر پھنس چکا تھا۔ اگر اب احمد علی کو سچ بتا دیتا تو وہ یقیناً مجھ جیسے جھوٹے انسان سے نفرت کرنے لگتا، اور یہ بات کسی بھی ایسے انسان کے لیے نہایت مشکل ہوتی ہے جسے دنیا جانتی ہو اور جس کی بہت عزت کی جاتی ہو۔ میں نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ وہ فی الحال احمد علی سے رابطہ ختم کر دے اور کبھی کسی کو اپنے بارے میں نہ بتائے۔ میرا شاگرد میری ہدایت پر سر ہلا کر بولا کہ یہ جھوٹ مصلحتاً بالکل نہیں ہے، اس جھوٹ سے نہ کسی کی زندگی بچائے گی نہ گھر بچایا گیا،
اس جھوٹ سے ایک عیسائی شخص کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے، جبکہ وہ اسلام کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بولا کہ ہمارا جھوٹ سراسر فراڈ ہے اور اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھ سے صاف الفاظ میں بولا کہ وہ مزید میرے لیے بالکل جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ اگر اسے احمد علی نے مزید گھبرایا، اسے کوئی اللہ کا قریبی بندہ سمجھنے کی کوشش کی تو اسے سچ بتا دے گا۔ وہ لڑکا ادب سے مجھے جواب دے کر وہاں سے چلا گیا اور میرے لیے سوچ کے در کھول گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا جسے کوئی جانتا تک نہیں تھا، وہ بس مجھ سے شوق میں قرآن سیکھ رہا تھا، مگر اسے بھی اللہ سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ولی اللہ بنانے سے ڈر گیا تھا۔ اور میں جو اللہ کے کلام کو سکھانے کا کام کرتا تھا اور ایک سمجھدار انسان تھا جسے جھوٹ سچ کی گہرائی سے پتا تھا، نہ جانے کیسے وہ گناہ کر بیٹھا تھا، اور اب اس غلطی کو چھپانے کے لیے بھی میں یقیناً مزید گناہ کرنے والا تھا۔ مجھے چاہیے تھا میں بات کو تبھی سنبھال لیتا اور احمد علی نامی شخص کو سچ بتا دیتا، مگر میں نے اس بات کو اپنے اندر دبا لیا۔ وہاں احمد علی اس خواب کو اعزاز کے طور پر لیتا تھا، اور جو اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر اس کے حلقہ احباب میں پھیلی، اس کے سب مسلمان دوست اسے مبارک دیتے آتے اور فطری طور پر دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سب اسے مسلمان ہونے کی داستان سنتے تھے کہ اسے مسلمانوں کی کیا بات متاثر کر گئی اور کس بات نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا تھا۔ احمد علی نے ہر ایسا سوال کرنے والے کو الف یہ پوری کہانی سنائی تھی۔ وہ سب کو بتانے لگا کہ کیسے وہ میری قرات سے متاثر ہو کر میرے پاس پہنچا اور کیسے اسے خود اللہ نے مسلمان ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ اس نے میرے شاگرد کی وہ جھوٹی خاصیت ہر ایک کو بتائی تھی۔ اس کی یہ کہانی اس کے جاننے والے تمام مسلمانوں میں تیزی سے پھیلنے لگی تھی اور وہ سب میرے شاگرد سے متاثر ہونے لگے۔ ہر وہ انسان جسے اس بات نے متاثر کیا تھا کہ اللہ ایک لڑکے کے خوابوں کے ذریعے اشارہ دیتا ہے، وہ میرے شاگرد سے ملنے کی خواہش کرنے لگے، اور ان میں ہی کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کو یہ بات کھٹک رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کوشش کر کے مجھ تک پہنچا تھا، جن میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو میرے شاگرد کو اللہ کا پسندیدہ بندہ مان کر اس سے ملنا چاہتے تھے اور بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے اندر سے گہری ندامت میں گراتی چلی جا رہی تھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجھ سے مل کر غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ میں ایک لڑکے کے ذریعے مسلمانوں کو بھٹکا رہا ہوں اور ان کا عقیدہ کمزور کر رہا ہوں۔ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں ہر ایک کو وضاحتیں دیتا اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا پھنستا چلا جا رہا تھا۔ تھک کر میں نے احمد علی سے رابطہ کیا اور اسے ملنے کی کوشش ظاہر کی۔ اسے روکنا چاہتا تھا کہ وہ ہر ایک کو اپنی کہانی نہ سنائے۔ احمد علی مجھے اپنا محسن اور استاد مانتا تھا، اس لیے فوری حامی بڑھ لی اور جلد از جلد اپنے آنے کا بتایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ احمد علی کے پہنچنے سے پہلے احمد علی کا ایک جاننے والا شخص میرے شاگرد تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور اس لڑکے کو ولی اللہ ماننے کا خیال ظاہر کیا، تو میرا شاگرد بدک گیا اور ایک ہی جھٹکے میں سارا سچ کھول کر اس شخص کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس نے معذرت کی کہ اس نے جھوٹ بول کر اپنے استاد کا ساتھ دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اللہ کا گناہ گار ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا۔ اس نے اپنے جھوٹ کو ظاہر کر کے معافی مانگ لی تھی اور اپنے کیے پر نادم تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کا یہ عمل اللہ کو بھی پسند آیا ہوگا، مگر مجھے اپنے حصے کا کام کرنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے ہی وہ الفاظ اندر سے کچوکے لگا رہے تھے جو میں نے احمد علی سے تب بولے تھے جب اس نے لڑکے کے میرے کان میں بولے جانے والے الفاظ پر سوال کیا تھا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے بول دیا تھا کہ اس لڑکے نے مجھے چند روز پہلے بتایا کہ اس نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا ہے جو کسی صحرا میں بھٹک رہا ہے اور سامنے اس کے کنواں موجود ہے، مگر وہ پھر بھی اس کنویں تک جا کر پانی پینے کی بجائے ارد گرد بھٹکتا بے حال ہو رہا ہے۔ میں نے تب احمد علی کو جھوٹا خواب بنا کر سمجھایا کہ وہ کنواں ہمارا مذہب اسلام ہے اور وہ اسلام کو جان کر بھی اس سے دور بے سکونی میں بھٹک رہا ہے۔ میرے الفاظ نے احمد علی کو جیسے خواب سے جگایا تھا اور اس کی کشمکش کیفیت کو جیسے کنارہ ملا تھا، مگر میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا بول کر یہ ظاہر کر گیا تھا کہ میں نے اللہ کا پیغام وصول کیا ہے اور اس تک پہنچایا ہے۔ میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، اور اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا جب میں پھنس گیا تھا۔ احمد علی مجھ سے ملنے آیا تو اس کا مزاج بدلا ہوا تھا۔ مجھے اس کی نظروں میں اپنے لیے عزت کی جگہ نفرت محسوس ہوئی تو میرے اندر سناٹے گونجنے لگے تھے۔ احمد علی نے مجھے ملامت کی تھی اور بولا کہ وہ میری بہت عزت کرتا تھا اور اس نے مجھے اپنی زندگی میں بہت اونچا رتبہ دیا تھا، اعلیٰ مقام دیا تھا، مگر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ میں قرآن پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہوں، مگر قرآن کو سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔
وہ مجھ سے بولا کہ میں اس کی نظروں سے گر چکا ہوں، اگر وہ اللہ کے قریب نہ ہو گیا ہوتا تو یقیناً اس مذہب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا، کیونکہ ایک قاری پر لوگوں کا اعتماد ایک فطری بات ہے۔ مگر میں نے اس بات کو استعمال کر کے اسے زبردستی اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ احمد علی اپنی نفرت کا اظہار کر کے وہاں سے چلا گیا، مگر مجھے اپنا آپ بہت بزدل لگ رہا تھا۔ میرے ارد گرد لوگ سچ بولنے میں ہمیشہ پہل کر دیتے تھے، اور ایک میں تھا جو اپنے جھوٹ کو بھی ظاہر کرنے میں دیر کر چکا تھا۔ اس روز میری شرمندگی کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ احمد علی نے خود کو عزت دینے والے سب لوگوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، مگر اسے سہارا دیا گیا تھا اور تسلی دی گئی تھی، مگر میرے کردار پر ایک نظر بھی بہت پست بن چکا تھا۔ میں اپنی شرمندگی کے ساتھ اکیلا ہو گیا تھا، کیونکہ میرے اندر آج تک ہمت نہیں ہو سکی کہ اپنے کیے کی وضاحت دیتا یا معافی مانگتا، مگر میں نے اللہ سے ضرور معافی مانگی تھی۔ میں اصل مجرم اللہ کا تھا، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس بھی تھا۔ میں اپنے سب مسلمان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جھوٹ چھوٹا بھی ہو تو اکثر اسے چھپانے کے لیے جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ ہمیں کیسے اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے چھوٹے سے جھوٹ بھی ہمیں اتنی بڑی ذلت دے جاتے ہیں کہ ساری عمر انسان اس ذلت سے نہیں نکل پاتا۔ اس لیے اس بات کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کون سا جھوٹ مصلحت کے لیے ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔